औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो बहरुबर का मालिक और लफ्ज़ कुल का खालिक है। हम सरबस वजूद हैं उस हस्ती पायदार के हुजूर जो इंसानों को फलाह बख्शने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तौसीफ़ कैलानी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम रोशन लम्हे के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्ज़ टीवी, और अर्ज़ टीवी हमेशा जो है उन पर्सनालिटीज़, उन शख्सियात पे प्रोग्राम करता है और उनको मदऊ करता है हमारे इस प्रोग्राम में, जिनकी गुलिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात रही हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं PhD मैनेजमेंट साइंसेस, फैकल्टी मेंबर गुलिस्तान यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, कंट्रोलर इम्तिहानात गुलिस्तान यूनिवर्सिटी, चेयरमैन मैनेजमेंट साइंसेस ब्यूटम्स, रजिस्ट्रार गुलिस्तान यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। आप मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं और आपने जो स्ट्रगल की है उस स्ट्रगल पे और उन अचीवमेंट्स पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर गुलिस्तान यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब। आपको मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया जी। सर, आपने जो स्ट्रगल की, जो आपके जिन ओहदों पे आप रहे, ये एक तवील जद्दोजहद है, तो हम चाहेंगे कि हम इसमें जो है तफसीली गुफ्तगू करें। तो आपकी जो तालीम है, वो आपकी अपनी जो तालीम है, आज तो आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपका जो कैरियर था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए जी, मैं बिलॉन्ग करता हूँ बलूचिस्तान से, और मेरी जो इब्तदाई तालीम थी, बल्कि आला तालीम तक मैं बलूचिस्तान में ही रहा। इस्लामिया हाई स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, वहाँ से मैंने FSc और BSc किया, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स में दाखिला लिया, और यहीं से फ़ारिग होकर फिर मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन की। इस दौरान फिर मैंने MPhil और PhD किया, और प्री डॉक्टरल रिसर्च स्टडीज़ मैंने की एज ए रटगर्स यूनिवर्सिटी में एज ए फुल ब्राइट स्कॉलर। एक स्टीम स्कॉलरशिप है जो दुनिया में चंद लोगों को मिलता है। तो पाकिस्तान से मुझे उस वक्त जो है 99 में ये स्कॉलरशिप मिला, और मैंने इस स्कॉलरशिप के तहत वहाँ पर प्री डॉक्टरल रिसर्च जो है रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में की। जो मेरा कैरियर है वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से उसका आगाज़ होता है। मैं एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और प्रोफेसर इन ब्यूटम्स में रहा। मुख्तलिफ़ ओहदों पे, इंतज़ामी ओहदों पर भी रहा। चूँकि मेरी सलाहियतें ऐसी थीं कि मुझे एकेडमिक्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पर भी किसी हद तक अबूर हासिल था, तो वो सलाहियतें मुझे इस्तेमाल करने का मौका मिला। मुझे मेरी मैनेजमेंट ने मौका दिया, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ इंतज़ामी ओहदों पर जो है वो कारहाय मनसबी जो है वो सर अंजाम दिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने लेक्चरशिप ज्वाइन की, तो ज़िंदगी में और भी ऐसे काफ़ी शोबे थे जिनमें आप जा सकते थे, या पेरेंट्स की तरफ से या घर की तरफ से कोई ऐसी मतलब स्पेशल उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रेशर तो आप पे डेवलप नहीं हुआ कि सर? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर था। जी, जी। जो भी मैंने पेशा मुंतखब किया वो अपनी चॉइस पर किया, अपने रुझान को देखते हुए किया। जब मैंने मास्टर्स किया उसके बाद मैं कुछ अर्सा फ़ारिग रहा। इस दौरान मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई भी किया, और वहाँ से कॉल लेटर्स भी आए ज्वाइन करने के लिए। लेकिन शायद मेरे नसीब में था, और मेरे रुझान को देखते हुए मैंने यही फ़ैसला किया कि मुझे टीचिंग की तरफ जाना चाहिए, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। बैंक्स को भी मैंने इग्नोर किया, हालांकि अलाइड बैंक में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई जी, थी जी। एज ए ग्रेड 2 ऑफिसर। इवन जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पर मेरी एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के तौर पर होगी। लेकिन मैंने उनको छोड़कर यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में लेक्चरशिप को जो है, टीचिंग को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की एक बहुत तवील जो है हिस्ट्री है, तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से काफ़ी ऐसे तलबा, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी तालिबात जो है फ़ारिग हुए हैं, जो आज प्रोविजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आप जब एज अ लेक्चरर यहाँ पे आए, तो आपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को कैसे देखा? देखिए जी, हम जिस वक्त आए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चर मैंने ज्वाइन किया। आपको मालूम है उस वक्त स्कॉलरशिप्स की तादाद बहुत महदूद हुआ जी। करती थी, और ऐसे मौक़े नहीं थे जैसे आज के नौजवान नस्ल को मौक़े दस्तयाब हैं। ऐसे मौक़े मौजूद नहीं थे। हम टेक्निकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी इतने एडवांस नहीं थे। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान इवन उस दौर में भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ही की परफॉर्मेंस है कि आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बलूचिस्तान में कायम हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की बाई प्रोडक्ट्स आप कह बिल्कुल। सकते हैं। और उनमें कहीं ना कहीं
یونیورسٹی آف بلوچستان کے فیکلٹی ممبرس کا یا ایڈمنسٹریٹو آفیسرس کا ان کا اس میں کوئی نہ کوئی رول ہے، اس میں کوئی حصہ ہے. تو یہ بلوچستان یونیورسٹی ہی ہے جس نے آپ کو اس صوبے میں ججز بھی دیے ہیں، بیوروکریٹس بھی دیے ہیں، آپ کو پالیٹیشینس بھی دیے ہیں، آپ کو اچھے بزنس مین بھی دیے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف بلوچستان کے ساتھ 2007 تک آپ کا جو کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ ہے یہ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ کے طور پر رہا. تو یونیورسٹی آف بلوچستان نے آپ کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی دیے ہیں. بالکل. تو بلوچستان یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اور یہ تمام اس کی پرفارمنس ہے کہ میں نے جو آپ کو گنوائے ہیں مختلف شعبات میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا کام کر رہے تھے وہ یونیورسٹی آف بلوچستان کی پروڈکٹ ہے. بالکل پولیٹیکلی بھی جیسے آپ نے کہا کہ آج کل جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں مطلب اس طرح کی اور جتنے فیڈرل کیبنٹ میں جو ہے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ سب بلوچستان یونیورسٹی سے ہی فارغ ہیں اور یہیں سے جا کے جو ہے انہوں نے اچیومنٹس کی اور اس لیول پہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان کے بارے میں آج آپ 2023 میں یہاں پہ ماشاء اللہ فائز ہیں، تو آج کی تعلیم میں اور مطلب جو ہم انٹرنیشنلی دنیا کے ساتھ جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں تعلیمی لحاظ سے، کیونکہ بلوچستان جو ہے تعلیمی لحاظ سے بہت ہی پسماندہ صوبہ ہے پاکستان کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے جو طلباء یہاں پر موجود ہیں ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کا طالب علم ہے اگر آج سے 15 سے 20 سال پہلے کے طالب علم کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے دور میں وہ فیسلٹیز نہیں تھی اویلیبل، وہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں تھی، لیکن آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے فیسلٹیز بھی بہت اچھی موجود ہیں، اپ گریڈڈ ہیں اور اپرچونیٹیز بھی بہت حد تک موجود ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کا تعلق ہے کہ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ یا ایون پاکستان کے دوسرے حصوں دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ کیسا مقابلہ کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اسٹوڈنٹ میں ٹیلنٹ بہت ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنی تمام کنسنٹریشن اپنی تعلیم پر رکھے. شرط یہ ہے کہ یونیورسٹیز بلوچستان کی جتنی بھی ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر کی ہیں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں وہ فوکس کریں ان کی تعلیم و تربیت پر، تو بلوچستان کا بچہ آج بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے مقابلہ کرنے کے قابل ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کو پاکستان کا جو تعلیمی مطلب بلوچستان کا ایک پس منظر ہے اس کو دیکھا جائے اور انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں مطلب کافی ایسی پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں، اور اگر دیکھا جائے بلوچستان میں الحمد اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. تو بلوچستان یونیورسٹی کے بعد کافی ان کی اور یونیورسٹیز اب خوزدار میں بھی بنی ہیں، تربت میں بھی بنی ہیں، اس طرح اور یونیورسٹیز بھی بنائی جا رہی ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کن کن علاقوں میں یا کن کن ڈسٹرکٹ میں یا کن کن ڈویژنز میں اور ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں اس اسکول آف تھاٹ کا حامل ہوں کہ اس وقت جتنی یونیورسٹیز بن گئی ہیں چاہے وہ پبلک کی ہیں یا پرائیویٹ کی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر تو آ سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو اجازت ہے. لیکن جہاں تک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا تعلق ہے یا ان کے کیمپسز کا تعلق ہے، میرے خیال میں جتنی یونیورسٹیز اور کیمپسز بن گئے ہیں وہاں رک جانا چاہیے اور ان یونیورسٹیز کو اور ان کے کیمپسز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنی بھی یونیورسٹیز بڑھائیں گے آپ کے پاس جو سب سے بڑا ایشو ہے یا جو چیلنج آپ کو درپیش ہے ایون پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی، وہ آپ کو کوالیفائڈ ٹیچنگ فیکلٹی کی دستیابی کا ہے. اگر وہ آپ کو نہیں مل رہی، کوئٹہ میں اگر آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ انٹیریئر بلوچستان میں جا کے چاہے وہ نارتھ میں ہو یا ساؤتھ میں ہو، وہاں پر پھر آپ کو یہ کوالیفائڈ فیکلٹی ممبر کہاں سے ملے گی. تو میری نظر میں جتنی یونیورسٹیز بن گئی ہیں ان کو اگر ہم اسٹرینتھن کر کے آج سے 5 سال تک مزید کوئی انسٹیٹیوٹ نہ بنائیں اور اسی پر فوکس رکھیں تو شاید یہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کی کسی بھی اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی کا مقابلہ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میں ہمیشہ طلباء اور طالبات کے انٹرویوز بھی کرتا ہوں تو ان میں اکثر ان سے بات ہوتی ہے جو ہمارا طالب علم ہے یا طالبات ہیں وہ بلوچستان کے ایجوکیشن لیول سے یا اسکولنگ سے اس طرح مطمئن نہیں ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایف ایس سی کے بعد جو ہے مطلب جو ہماری ریزرو سیٹ ہیں ان کو حاصل کریں، دیگر جو ہمارے پروونسز ہیں ان یونیورسٹی کو اپنا ٹارگیٹ رکھتے ہیں یا اپنا ایک ایم رکھتے ہیں کہ جی میں نے فلاں یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے. تو ان طالبات کے بارے میں، ان طلباء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اچھے سے اچھا گمان رکھنا اور اچھے سے اچھے کی امید رکھنا اور اچھے سے اچھا خواب دیکھنا بالکل ہر شخص کا حق ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان سے نکل کر
پاکستان کی جو دوسرے اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیز ہیں اس میں اگر بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو اس میں نہ صرف ان کا فائدہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ الٹیمیٹلی بلوچستان کی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر کے جب واپس اپنے وطن لوٹیں گے، واپس اپنے صوبے میں آئیں گے، اپنے شہر میں آئیں گے تو بہتر انداز میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ یہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، یہ سارے ہمارے ہیں۔ کوئی بہت اچھا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی کمزور ہوگا، لیکن ہم ایسے ہی اداروں کو جو کمزور ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں جب ہم باقی اداروں سے پڑھے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں اور انہیں وہاں پر اپلائی کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات بھی درمیان میں کی، اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہماری جو فیکلٹی ہے، جیسے کہ ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کے اساتذہ کرام یا اس طرح کے لیکچرارشپ موجود نہیں ہے، تو ان کی بہتر ٹریننگز کے لیے، ان کی سکلز کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کو یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس طرح کی کون سے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ان کی جو ہے مطلب بہتری آ سکے ان اساتذہ کرام میں؟ دیکھیں، تعلیم اور تربیت یہ دو مختلف چیزیں ہیں دونوں لازم ملزوم۔ ہم نے فوکس تعلیم پر کیا ہوا ہے، تربیت پر بہت ہمارا فوکس کم ہے۔ یہ آپ اسکول سے اٹھا لیں یونیورسٹی تک آپ کو یہ کمی نظر آئے گی۔ تو تربیت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو نئی نئی ٹیکنالوجی سے، نئے نئے آئیڈیاز سے، آپ کی ٹیچنگ فیکلٹی کو بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اور آپ کا اسٹوڈنٹ، آج کا اسٹوڈنٹ، جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہمارے وقت کے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ اویئر ہے، بہت زیادہ تیز ہے، اب اس کی دسترس میں ہے پوری دنیا کی انفارمیشن، تو وہ زیادہ پریپیئر ہو کے آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہمارے فیکلٹی ممبرس کو، جو HEC کا ایک ادارہ ہے ٹریننگ کا، ایک تو گورنمنٹ آف بلوچستان کو اس کے ساتھ ایک MOU سائن کرنا چاہیے کہ بلوچستان کو ایک خاص جو حصہ ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے اس پر فوکس کرے۔ دوسرا، بلوچستان کو خود بھی اس قسم کی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے، تاکہ بلوچستان کے نہ صرف جو ہائر ایجوکیشن کے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اس میں ٹریننگ حاصل کر سکیں، اور جو ہمارے کالجز سائٹ پر ہیں، جو اسکول سائٹس پر ہیں، وہ بھی اس پہ ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ جب تک ہم ان تینوں ٹیئرز پر توجہ نہیں دیں گے، آپ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ہمارے جو دور دراز سے آئے ہوئے طلباء اور طالبات ہیں ان کو کوئٹہ جو ہے بلوچستان کا کیپیٹل ہے، یہاں پہ آ کر بھی بہت سی مشکلات سے انہیں لڑنا پڑتا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن کو، اپنی تعلیم کو کنٹینیو۔ بلوچستان یونیورسٹی جو ہے ایک سرکاری تعلیمی ادارہ ہے، وہ یہاں پر بھی آ کے اپنی تعلیمی اخراجات، اپنے ایکسپینسز، اپنی وہ تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو گورنمنٹ آف بلوچستان یا یونیورسٹی آف بلوچستان ان طلباء کے لیے کون سی ایسی اسکالرشپس یا نیڈ بیسڈ اسکالرشپس یا کون سا ایسا سلسلہ آپ کے پاس ہے کہ جس سے وہ جو طلباء اور طالبات آج ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کا یہ میسج جا سکے کہ وہ کس لیول پہ آ کے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکتے؟ دیکھیے، نہ صرف بلوچستان کے لیول پر بلکہ پاکستان کے لیول پر HEC کے حوالے سے یا بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے سے بہت سے اسکالرشپس اور اسسٹنٹشپ جو ہیں وہ آفر کی جاتی ہیں۔ بلوچستان میں BEEF ایک ادارہ ہے جس سے بچوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اپرچونیٹیز موجود ہیں، اب ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ ایکسپلور اسٹوڈنٹ نے خود کرنا ہے کہ مجھے کہاں پر کون سی فیسلٹی اویلیبل ہے، میں اس کے لیے کمپیٹ کر سکوں۔ کچھ ہے نیڈ بیسڈ، کچھ ہے میرٹ بیسڈ، تو دونوں کے لیے دونوں اپرچونیٹیز تمام اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں۔ جو جس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ اس کو اویل کر سکتا ہے، اس اپرچونیٹی کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ نے آپ کو کہیں پر بھی اکیلا چھوڑا ہے، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ آپ کے لیے اسکالرشپس جنریٹ کر رہی ہے، نہ صرف بلوچستان میں، پاکستان لیول پر بھی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسٹوڈنٹ خود جو ہے وہ الرٹ ہو اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نیڈ بیس اور فل اسکالرشپ کے بارے میں تو بتایا، آیا ہمارے پاس بلوچستان میں اس لیول پہ ڈونرز بھی موجود ہیں کہ وہ مطلب یونیورسٹی کے ساتھ لنکڈ ہوں، جیسا پنجاب میں اور سندھ میں اور KPK میں کافی ایسے بزنس مین، کافی ایسے مالز، ان کی اونرز یا انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، وہ یونیورسٹیز کے ساتھ لنکڈ ہیں، وہ باقاعدہ ایک MOU سائن کرتے ہیں۔ تو کیا بلوچستان میں کوئی ایسے ڈونرز آپ کے پاس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو افورڈ کر سکیں؟ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، بلکہ بلوچستان کے اندر جو مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں انہیں بھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت آگے بڑھنا چاہیے، اور ان اسٹوڈنٹس کو جہاں پر وہ جن علاقوں میں کام کر رہی ہے، ویسے تو ایز اے ہول بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر تمام بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو نہیں کر سکتے تو جن علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں کم از کم ان علاقوں کے لوگوں کو، بچوں کو تو اسکالرشپس دیں، ان کو اس قسم کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دیں۔ تو یہ ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ان کو آگے بڑھنا چاہیے،
اور بچوں کو جو ہے فیسلیٹیٹ کر کے ان کو دوسری اقوام کے برابر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اس وقت بلوچستان یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ اس وقت دیکھیے یونیورسٹی بلوچستان کا مین کیمپس ہے اور اس کے 4 اور کیمپسز ہیں، 2 نارتھ میں ہیں، 2 جی. ساؤتھ میں ہیں. ٹوٹل ملا کے اس وقت ہمارے پاس 17,000 اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا بلوچستان. جی، ہمارے 4 کیمپسز اور جی مین جی. کیمپس کو ملا کے. تو اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ ہمارے پاس 48 ڈپارٹمنٹس تو مین کیمپس پہ ہیں جی. اور 4 ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس مستونگ میں ہیں، اسی طرح 4 کے قریب ہمارے پاس خاران میں، اور 4 ڈپارٹمنٹس پشین میں ہیں، نام لے اور دیتا 2 ہوں آپ کو، ڈپارٹمنٹس ہمارے مینجمنٹ پاس قلعہ سائنسز. سیف اللہ میں ہیں. کامرس ہے، 48 departments اکنامکس میں ہے، کون سے انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، top departments پولیٹیکل ہیں سائنس ہے، جن میں بلوچستان سے انگلش آنے والے لٹریچر ہے، طالب جس میں علم ہمارے پاس کوشش 1400 کرتے کے ہیں قریب کہ ایپلیکنٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل اور ہم لے لینے صرف ریلیشنز 50 سے 55 ہوتے ہیں. اسی طرح بی فارمیسی ہے، ڈی پی ٹی ہے، آپ کے پاس جو ہمارے سائنس کے سبجیکٹس ہیں، کیمسٹری، زالوجی، باٹنی، بایو کیمسٹری، یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو بہت ہیویلی پاپولیٹڈ ہیں، جہاں پر اپلیکنٹس کی تعداد بھی بہت ہوتی ہے اور پھر ہم پر پریشر بھی بہت ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایڈمیشن دیں. لیکن چونکہ ہم نے میرٹ پالیسی کے تحت اور ایک سیٹ کرائٹیریا کے تحت ایڈمیشن دینے ہوتے ہیں تو 5-10 ہم اوپر ہمیشہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم تمام بچوں کو کیٹر تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم بچوں کو جو ہے وہ ہم اکوموڈیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے کہا کہ 1400 کے قریب مطلب کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں جو اپلیکیشنز آتی ہیں اس میں سیٹس جو ہے 250 کے قریب ہیں، تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے ان اسٹوڈنٹس کے پاس، ان طلباء کے پاس اور کیا آپشن ہے کہ وہ پھر کس فیلڈ میں جائیں؟ دیکھیے بہت ساری جیسے انگلش لٹریچر کا فرق میں نے آپ کو کہا کہ اس میں نمبر آف اپلیکنٹس ہیں، تو انگلش لٹریچر سے ہٹ کر بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں سوشل سائنس میں جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، کامرس ہے. تو ایسے بہت سی فیلڈز ہیں جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن میرٹ پر. یہ جو 1400 ہیں، پاسبل یہ ہے کہ وہ 1400 کہیں اور پر بھی اپلیکنٹ ہوں، کسی اور ڈپارٹمنٹ کی خواہش بھی رکھتے ہوں، لیکن ایسے بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو صرف دوسرے ڈپارٹمنٹس میں. تو اگر یہ بچے اس ڈپارٹمنٹ کے میرٹ پر آتے ہیں تو ہم انہیں کنسیڈر کریں گے. اگر ان ڈپارٹمنٹس پر نہیں آتے تو ایون وہ انگلش لٹریچر میں سلیکٹ نہیں بھی ہوتے، اینڈ ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی سلیکٹ نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ کالج کی لائف سے آ کے ایک دم یونیورسٹی جوائن کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے یا اپلائی کرتا ہے، تو ایک پریشر وہی پیرنٹس کی طرف سے اس پہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا 2-3 ایسی سلیکٹڈ فیلڈز ہیں جو اس کے ذہن میں جو ہے وہ بچپن سے ہی فیڈ کر دی جاتی ہے. اور جب وہ معاشرے میں اپنی گیدرنگ میں اپنی سوسائٹی میں موو کرتا ہے، اس کی فرینڈس کی جو گیدرنگ ہے اس میں آ کے اس کے ذہن میں کوئی اور نئے آئیڈیاز آتے ہیں. تو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کالج لیول پہ ہونی چاہیے، یونیورسٹی لیول پہ ہونی چاہیے؟ ان کو کیسے سمجھایا جائے، ان کو کیسے گائڈ کیا؟ دیکھیں کیریئر کاؤنسلنگ تو آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. پھر جب آپ کالج میں آتے ہیں، آپ کے کالج کے ٹیچرس کے ساتھ، پروفیسرس کے ساتھ جب آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وہ کالج کے پروفیسرس آپ کو وقتاً فوقتاً چیزوں پہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس میڈیکل فیلڈ ہے، اگر میڈیکل میں آپ کا داخلہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس میڈیکل سائڈ پر یہ فیلڈز ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. سیم از دا کیس ود انجینئرنگ، سیم از دا کیس ود سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز. تو وہاں پر وہ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹی لیول پر تو یونیورسٹی لیول پر بھی ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک سیکشن ہے موجود ہے، جہاں پر بچے آ کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور ان کو وہاں پر رہنمائی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ بچے کا اپنا رجحان ہے، بنیادی طور پر یہ گائیڈنس اس کو اپنے گھر سے، اپنے ایلڈر سے ملتی ہے کہ وہ کس فیلڈ کی طرف جانا چاہتا ہے اور اس فیلڈ میں اس کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز اور کیا وینیوز موجود ہیں، ان کو ایکسپلور کرنا اور ان کے لیے محنت کرنا اور پھر راستے پر چلنا. یہ ایک سیریز ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے اور کسی بھی ادارے تک پہنچتی ہے. فیلڈ کی طرف جانا چاہتا ہے اور اس فیلڈ میں اس کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز اور کیا وینیوز موجود ہیں، ان کو ایکسپلور کرنا اور ان کے لیے محنت کرنا اور پھر راستے پر چلنا. یہ ایک سیریز ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے اور کسی بھی ادارے تک پہنچتی ہے. تو سر جیسا آپ نے بتایا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے باقاعدہ جو ہے بچوں کو سمجھایا بھی جاتا ہے اور مین جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی بنتی ہے. پیرنٹس کی بھی بنتی ہے. ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے رہے، ہم اتنے ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے جتنی پیرنٹس کی ہے. ہر پروفیسر دیکھیں، آپ اسکول لیول پر بھی مجھے آج کے اسکول کا تو نہیں معلوم، لیکن جس زمانے میں ہم اسکول میں پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ اس ٹیچنگ سے ہٹ کر بھی
مشاورت کرتے تھے, ہمیں اور ایک رہنمائی بہت اچھا کرتے تھے, تعلق رہتا گائیڈنس تھا. دیتے تھے. جی ہاں, اور جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا کہ تعلیم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں, تو اسکول لیول پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جاتی تھی. آج اس تربیت کا فقدان ہے. وہ فقدان صرف یونیورسٹیز میں نہیں ہے, وہ فقدان شاید گھر سے شروع ہوتا ہے کہ تربیت گھر میں بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ جو چھوٹی ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے نا, پیرنٹ کے ہاتھ میں بھی وہی ہے, بچے کے ہاتھ میں بھی وہی ہے. نہ پیرنٹ کے پاس اتنا وقت ہے کہ بچے کو دے سکے, نہ بچہ تیار ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنے باپ کی ایڈوائس کو, نصیحت کو سنے بیٹھ کر. تو یہ جو ٹریننگ ہے اس کا فقدان گھر سے شروع ہو رہا ہے. اسکول پہ بھی ہے اس کا اثر, کالج میں بھی ہے اور یونیورسٹیز پہ بھی ہے. ہمیں ایز اے قوم فوکس کرنا ہوگا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی توجہ دیں, گھر پہ بھی, اسکول میں بھی, کالج اور یونیورسٹیز میں بھی. ڈاکٹر صاحب, بلوچستان یونیورسٹی جو ہے مطلب ایک وہی بات کی جائے کہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے بلوچستان یونیورسٹی کی, تو مختلف جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ بلوچستان یونیورسٹی میں انوالو رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ بلوچستان یونیورسٹی میں کافی ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, کالجز ہیں ان میں ہوئی ہیں, تو آج جو یہاں پہ ایک تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, مطلب جدید تعلیم یہاں پہ دی جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کو جو ہے یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس کے لیے انوالو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جس پالیٹکس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے ویسی پالیٹکس کا تو ہم کسی صورت بھی میں نہیں سمجھتا کہ تعلیمی ادارے میں ہوں. ہاں, ویسے سیاسیات ہونی چاہیے, سیاسیات اس سینس میں کہ آپ نے آج کا جو بچہ ہے, آج کا جو نوجوان ہے, وہ کل کا لیڈر ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو جاب میں ہو یا کسی بھی اور شعبے میں ہوگا, وہ کل کا لیڈر ہے. تو اگر اس کو وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز دی جائیں, اس کی گرومنگ کی جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ وہ آ کر جو ہے اپنے آپ کو گروم کر سکیں, اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ سوسائٹی کو فیس کریں, سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں, ان کو جانیں اور ان کے لیے پھر کوئی نہ کوئی ایک جدوجہد کریں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں, تاکہ وہ آنے والے وقت میں ایک بہتر لیڈر کے طور پر اپنا رول پلے کر سکیں. بلوچستان میں جو ہے انڈسٹریز بھی ہیں اور بڑے لیول پہ انڈسٹریز جو ہے ہب, اور یہاں پہ اور سی پیک سے بھی ریلیٹڈ ہے بلوچستان, اور ایک بہت بڑا جو ہے مطلب فیوچر جو ہے سی پیک کے تھرو یہاں پہ بلوچستان کا دکھایا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایسی اپرچونیٹیز بلوچستان یونیورسٹی میں بھی رکھی گئی ہیں کہ ان کو سی پیک سے جو ریلیٹڈ پروگرامس انٹرنیشنلی آ رہے ہیں ان میں بھی بھیجا گیا ہے یا بھیجا جائے گا ان فیوچر؟ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی اس بات سے تو قطعی اتفاق نہیں کرتا کہ بلوچستان میں بہت انڈسٹریز ہیں, بہت کم انڈسٹریز ہیں, اور وہ صرف ہب کی حد تک موجود ہیں, باقی بلوچستان کے کسی حصے میں نہیں. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو سی پیک سے یقیناً یہاں پر انڈسٹریز رخ کریں گی, ایجنسیز آئیں گی, مختلف آرگنائزیشنز آئیں گی, اور اس میں آپ کو ڈگری ہولڈر سے زیادہ اسکلڈ مین پاور کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے بلوچستان یونیورسٹی کام کر رہی ہے, اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھی, اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کر, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے, تھرو نیشنل انکوبیشن سینٹر اور ہمارا جو سینٹر آف ایکسیلنس ان ریسرچ بیسڈ مینجمنٹ ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چھوٹے چھوٹے اسکلز جو ہیں وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں, تاکہ وہ ان اسکلز سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی مانگ میں اضافہ کر سکیں. یہ نہ صرف سی پیک کے تناظر میں یہ بات درست ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بیرون ملک جتنا بھی آپ کے پاس مین پاور جا رہا ہے, اگر وہ اسکلڈ مین پاور جائے گا تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی کو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس پر غور کر رہے ہیں, اس پر کام کر رہے ہیں, لیکن حکومت کو بھی اس پر غور کر کے تمام یونیورسٹیز کو ٹاسک دینے چاہیے کہ وہ بچے جو ایک فارمل ایجوکیشن میں ہیں ان کو بھی, اور جو بچے فارمل ایجوکیشن میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اسکلز کی چھوٹی چھوٹی ٹریننگز دی جائیں, تاکہ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو وہ اپنا ایک عزت کا روزگار جو ہے وہ کما سکیں. گورنمنٹ آف بلوچستان نے کوئی ایسا مطلب ایسا ڈپارٹمنٹ یا ایسا ادارہ کریٹ کیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے اسٹوڈنٹ اسکلز ڈگری لینے کے بعد اسکلز بھی سیکھیں, ان کو بزنس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کی جائے, یا کوئی اس طرح کے جو ہے لونز دیے جائیں بزنس کے لیے, تاکہ وہ معاشرے کے اندر آگے پازیٹیو اپنا جو ہے. جی ہاں, گورنمنٹ آف بلوچستان نے ہمارا ایک سینٹر آف ایکسیلنس ان ریسرچ بیسڈ مینجمنٹ ہے, یہ ادارہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے تعاون سے چل رہا ہے. NIC جو ہے ہمارا, یہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کے تعاون سے چل رہا ہے, اور اس میں ہمیں بچوں کو اسٹارٹ اپ کے لیے ہم ان کو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں کہ وہ آئیں, آئیڈیاز جنریٹ کریں, اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کریں, اس کے لیے چھوٹے چھوٹے جو سورسز ہیں انکم کے وہ ہم انہیں بتاتے ہیں, تاکہ وہ جب یہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسے پھر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کر سکیں گے. تو یس,
گورنمنٹ آف بلوچستان ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور گورنمنٹ آف بلوچستان ہی کے تعاون سے ہماری یہ سینٹرز قائم کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے سینکڑوں بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ میں آپ کو سے بتاؤں کہ ہمارا جو ایک پروگرام لاسٹ ایئر چلا، اس میں ان بچوں نے $38,000 جو ہیں وہ ایک سال میں اسی ٹریننگز کے تھرو کمائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے واپس آ کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ روشن لمحے میں ہم اپنی باتیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کنٹینیو کریں گے کہ بلوچستان کی تعلیم جو سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ڈاکٹر صاحب جس مسئلے پر فائز ہیں ان کی جتنی اسٹرگل بلوچستان یونیورسٹی کے لیے ہے اور یہاں کی طلبہ اور طالبات کے لیے، تاکہ اس پہ وہ مزید جو ہے روشنی ڈال سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ان فیوچر آپ بلوچستان کے جو طلباء ہیں، جو بلوچستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ آف بلوچستان اور فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے ایجوکیشن کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈنگ کافی ہے یا آپ کو مزید فنڈز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے فنڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ فنڈنگ تو یقیناً ناکافی ہے۔ اس میں حکومت کے ساتھ بارہا ہم نے ملاقات بھی کی، ریکویسٹ بھی کی، اور ہم نے کہا کہ آپ جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے خاص طور پر یونیورسٹیز کے حوالے سے، اس کو فیڈرل کی سطح پر بھی بڑھایا جائے اور پروونشل کی سطح پر بھی اس کی سپورٹ کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ کو وہ بڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ فنڈنگ جو ہے وہ کافی ہے، فنڈنگ ناکافی ہے، اور ان فنڈنگ کو بڑھا کر دیکھیں، آپ کسی بھی وقت اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اگر پیسہ دے کر اسے ضائع کرنے کا سوچتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھی اپروچ ہے۔ آپ اسے انویسٹمنٹ کی حد تک سوچیں کہ آج آپ جو خرچ کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے بلوچستان میں یونیورسٹیز کو سپورٹ کر کے، وہ بنیادی طور پر حکومت بلوچستان کی اور حکومت پاکستان کی ایک انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ بالآخر آپ کو پے بیک کرتی ہے۔ تو آج کے نوجوان پر، آج کی یونیورسٹی پر اگر آپ خرچ کریں گے، تو کل یہ نوجوان جو ہے ایک تعلیم یافتہ نوجوان، ہنرمند نوجوان جو ہے، اور ایک کامیاب نوجوان کے طور پر ابھرے گا، جو بالآخر آپ کی اکانومی کے لیے، آپ کی اسٹیٹ کے لیے، آپ کے اداروں کے لیے ایک مفید شہری جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بلوچستان اسمبلی میں پروویژنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کافی ایجوکیشن کے لیے جو لیجسلیشن کی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لیجسلیشن کی جاتی ہے اس پہ عمل درآمد بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یا وہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے، کارروائی کی حد تک؟ مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کس قسم کی لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹیز کے ایکٹ کی بات کر رہے ہیں تو یس، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو پروونشل اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا ہے اس پر امپلیمنٹیشن 100% ہو رہا ہے، اور وہ گورنمنٹ آف بلوچستان بھی کر رہی ہے تھرو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس پہ چانسلر آفس بھی کر رہا ہے، اور اس میں یونیورسٹیز بھی جو ہے اس کو مینوان انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا۔ باقی اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی پالیسیز ہیں جو ہائر ایجوکیشن سے ہیں، تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسا کوئی، کیونکہ ہائر ایجوکیشن جو مینڈیٹ رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا رہا ہے، تو اب بھی ایچ ای سی کے تھرو ہمیں تمام پالیسیز آ رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک اگر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی بات ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں کہ اس کی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی طرف سے کوئی ایسے پرپوزلز، ایسی چیزیں مطلب گورنر صاحب کو یا گورنمنٹ آف بلوچستان کو دیے جاتے ہیں کہ ہمیں ان بلوچستان میں تعلیمی معیار کو بہتر لانے کے لیے ان چیزوں کی، ان اقدامات کی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ یقیناً یہ تو ہمارے وائس چانسلرس جب چانسلر صاحب سے ملتے ہیں یا سیکریٹری صاحبان سے ملتے ہیں، تو یہ ہماری گفتگو تو ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو گفتگو میں جو ہے وہ منظر عام پر آتے بھی ہیں، اور ان کے لیے اگر لیجسلیشن کی ضرورت ہو تو گورنمنٹ آف بلوچستان وہ بھی کرتی ہے، اور اگر ادروائز سپورٹ ہو تو وہ بھی ہمیں سپورٹ گورنمنٹ سے مل جاتی ہے۔ کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑی جدوجہد زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن بالآخر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہم اس بات پہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو ایشو سامنے آیا ہے اس ایشو کا حل جو ہے وہ ود ان دا گورنمنٹ ہی لائے کرتا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی اس کو سالو کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی میں جو دور دراز علاقوں سے طلباء اور طالبات آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کر بلوچستان یونیورسٹی میں بالکل مطمئن ہیں؟ کیونکہ آج کل جو ہے طالبات کی جو تعداد ہے بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اگر دیکھا جائے تو وہ طلباء کی سے زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے طالبات، اور وہ بچیاں جو ہیں ہماری وہ زیادہ تعلیم پہ جو ہے فوکس کر رہی ہیں۔ ایک تو بلوچستان کے حالات ایسے ہیں، بارڈرز ایریا ہمارے قریب ہیں، ہمسایہ جو ممالک ہیں، مطلب ہم حالات جنگ میں شروع سے رہے ہیں اور آج بھی جو ہے ہم اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان بچیوں کے بارے میں؟ دیکھیں، ایک چیز مطمئن ایک ایسا سوال ہے جس کا میں ایگزیکٹ جواب آپ کو نہیں دے سکتا،
لیکن کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن انڈیکیٹرز کی بنیاد پر میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری جو بچیاں خاص طور پر یونیورسٹی آف بلوچستان میں جو آ رہی ہیں ان کی تعداد آپ دیکھ لیں. آج بلوچستان کے تقریباً ہر علاقے میں یونیورسٹی موجود ہے، لیکن اگر اس کے باوجود ان بچیوں کا جو پہلا اسٹیشن ہے یا پہلی چوائس ہے اگر وہ یونیورسٹی آف بلوچستان ہے، تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ یونیورسٹی آف بلوچستان کی تعلیمی جو معیار ہے اس سے مطمئن ہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں وہ قابل بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں. تو اس وجہ سے آج ان تمام یونیورسٹیز کے ہوتے ہوئے اگر بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کی تعداد زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کم از کم اس حد تک ضرور مطمئن کرتا ہے کہ اگر ہماری بچیاں آ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یونیورسٹی آف بلوچستان ان کی پہلی چوائس ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچیاں آ رہی ہیں اور ایک مطلب ایجوکیشن سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور فیوچر کا جو بلوچستان ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہوگا، اور ٹیلنٹ کی جو ہے بلوچستان میں کمی نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ میں اگر دیکھیں، کسی بھی آرٹ کی فیلڈ میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان یونیورسٹی نے ایسے ایسے آرٹسٹ پیدا کیے. میڈیا کی فیلڈ میں اگر دیکھا جائے تو ماس کمیونیکیشن میں ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پر آج موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ماس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو اور پالش کیا جائے، ان بچوں کو ایسے جو ٹیلنٹڈ بچے ان کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلنے کے بعد جو ہے اس ڈگری کے ساتھ وہ کچھ اچیو کر سکیں اور اپنا ایک بہتر مستقبل دیکھیں؟ شاید آپ کے علم میں ہوگا اور یا شاید آپ نہ جانتے ہوں، ہمارا جو فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک کمرے سے سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کمرے سے سٹارٹ لینے کے بعد آج جو میرا سٹی کیمپس ہے وہ پورے کا پورا فائن آرٹ اسکول ہے، اور اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ گیلری بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پر ان کے فن پاروں کی باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے. تو یہ نمائش بنیادی طور پر ان بچوں کو ایکسپوز کرنا ہے بیرونی دنیا کے سامنے، پاکستان کے دوسرے حصوں کے سامنے، کہ ہمارے بچے میں کتنا ٹیلنٹ ہے. ماس میڈیا کا بھی ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ زمانے میں میس کمیونیکیشن ہوتا تھا، جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، آج میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا بھی یہی حال تھا کہ وہ 2 کمروں کی بلڈنگ سے سٹارٹ ہوا تھا. آج الحمدللہ اس کی فل فلیج بلڈنگ ہے، اس میں ایک ٹیلی ویژن اسٹوڈیو ہے، اس میں اپنا FM ریڈیو ہے، اور اس میں وہ تمام پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں جو کسی بھی بچے کو اگر وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے MOUs ہیں تاکہ وہ آ کے ان بچوں کے ساتھ ایک کولیبریشن ہو اور ان کو آن ہینڈ جو ہے ٹریننگ جو ہے وہ دی جا سکے اس سے قبل کہ وہ مارکیٹ میں جائیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماس کمیونیکیشن اور آپ نے FM ایک ریڈیو اسٹیشن بھی یہاں پہ قائم کیا، جو ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو میڈیا کی فیلڈ میں جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بلوچستان میں اسپیشلی پاکستان ٹیلی ویژن یا ریڈیو پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ یہاں پر نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، تو ان کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ، ایسا چینل، کوئی ایسی چیز بلوچستان یونیورسٹی کریٹ کرے گی فیوچر میں؟ دیکھیں، پلان تو ہمارے ہیں، لیکن یہ ساری پلاننگ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی فائنانس پر. اگر فائنانس ہمارے پاس ہوں گے تو ہم اپنے یہ جو میڈیا اسٹڈی سینٹر میں ہم نے یا میڈیا ڈپارٹمنٹ میں جو ہم نے ٹیلی ویژن اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے اس کو ہم اتنا فنکشنل کر دیں کہ یہیں سے ہم کچھ اپرچونیٹیز جو ہیں ان کے لیے کریٹ کر لیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو پاکستان کا، یہ تو ایک بنیادی طور پر ایک بیسک اکیڈمیز ہیں جہاں سے صرف یونیورسٹی کے نہیں بلکہ پاکستان کے کسی بھی شعبے میں اگر لوگ موجود ہیں تو آج یہ اسی کی پیداوار ہیں. اب تو پرائیویٹ چینلز یہاں پر بھی موجود ہیں، ان کے یہاں جو زونل آفیسز کہہ لیں یا اسٹیشنز کہہ لیں وہ موجود ہیں. تو اپرچونیٹیز تو بلوچستان کے بچوں کے پاس ہے. وہ نیوز کی حد تک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا بھی میڈیا بلوچستان میں کام کر رہا ہے وہ نیوز سے ریلیٹڈ ہے. پروڈکشن اور فلم اور اس طرح کی چیزیں مطلب نہیں ہے، کمی ہے یہاں. بالکل کمی ہے، لیکن جب موقع ملا ہے، اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے پرائیویٹ جو ان کے ڈرامے ہیں اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں جو بلوچستان میں بنے، بلوچستان کے لوگوں نے بنائے، تو وہ یہی ٹیلنٹ تھا جو یہاں سے نکلا، اور اس ٹیلنٹ نے جو ہے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم پاکستان میں اگر ہمیں اپرچونیٹی ملے گی تو ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. اپرچونیٹی تو آپ کے پاس دیکھیں، اسکائی از دا لمٹ. پورا پاکستان آپ کے لیے فیلڈ ہے، آپ جہاں جانا چاہیں. ضروری تو نہیں، ریسٹرکشن تو نہیں ہونی چاہیے کہ بلوچستان کا بچہ صرف بلوچستان میں ہی سرو کرے گا. وائی ناٹ؟ بلوچستان کا بچہ اگر لاہور میں سرو کر سکتا ہے
تو وہ کیوں نہ کرے, وہ کراچی میں کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہ کرے. اٹ از اے کمپٹیشن بیسڈ انوائرمنٹ. آپ جہاں اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ کسی دوسرے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ سے بہتر پرفارم کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی اگنور کر سکتا ہے, کیونکہ ٹیلنٹ چھپ نہیں سکتا. اور آپ ایک ایسے شخص کو سامنے کیمرے کے بٹھا نہیں سکتے جس کے پاس ٹیلنٹ نہ ہو. تو ٹیلنٹ کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے, ٹیلنٹ کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. یہ باؤنڈری فری جو ہے فیلڈ ہے, آپ جہاں جائیں گے آپ کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں آپ کی پرسنل لائف پہ کہ آپ کی اتنی مصروفیات ہیں, آپ ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیملی کو, اپنی پرسنل لائف کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ یہ بہت ایسا سوال ہے جس کا جواب اگر میں دوں گا تو شاید میرے اگر گھر والے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں, کیوں میں نے اپنی ساری پروفیشنل لائف میں اپنے گھر کو ہمیشہ اگنور رکھا ہے. میں نے جب سے لیکچرشپ جوائن کی اس وقت سے میں نے اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے کام کی جانب رکھی. ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ میں رات 12 بجے اور 2 بجے یہاں سے, جب میں ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پہ تھا تو میں یہاں سے جایا کرتا تھا. تو میں نے اگر سچ پوچھیں تو میں نے اپنے بچوں کو وقت بہت کم دیا ہے, لیکن الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے کم از کم جس جگہ وقت دیا ہے اس نے مجھے پے بیک کیا ہے. میں نے جہاں وقت دیا ہے اس نے مجھے عزت دی ہے. میں نے جہاں وقت دیا ہے وہ مجھ سے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, اس میں مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے, اس لیے کہ میں اپنے اگر شعبے کے ساتھ اور اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ یہ بھی ضروری تھا, مجھے بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے تھا, میں نے دیا. لیکن اب جب وائس چانسلرشپ ہے تو اب آپ حیران ہوں گے کہ اب میں کچھ وقت اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں, کچھ ایسا ٹائم مل جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ وقت گزار سکتا ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس لیول پہ بچوں کو وقت نہیں دیا, تو جو بچے ہوتے ہیں ان کو پیرنٹس کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہوں, وہ کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہوں, وہ مطلب معاشرے کی کسی بھی سرگرمی میں ہوں, تو ہر بچے کو جو ہے والد کی اور والدہ کی توجہ کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو بچے آج مطلب جس تعلیمی کیریئر میں ہیں یا کسی پوسٹ میں ہیں یا کوئی ان کی اچیومنٹس ہیں, تو آپ ان سے دیٹ از دیئر اچیومنٹ, نتھنگ کنٹریبیوٹڈ ٹو مائی سائڈ, دیٹ از دیئر. وہ ان کا ہے, جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے اچیو کیا ہے, انہوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے. میری رہنمائی ضرور حاصل تھی, میری گائیڈنس اس میں ضرور حاصل تھی, میری سپورٹ بھی پس پردہ رہ کے ضرور تھی. لیکن جو آپ جس گائیڈنس کو یا جس وقت کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اس کے ساتھ گزارنا چاہیے, میں ان کے ساتھ نہیں تھا, لیکن میری سپورٹ ان کو تھی. لیکن اس کے باوجود آج جو ان کے پاس ہے, جو انہوں نے اچیو کیا, میں سمجھتا ہوں وہ ان کی اچیومنٹ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں, تو بلوچستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اور قائد اعظم یونیورسٹی میں یا پنجاب میں یا کراچی میں یا سندھ میں آپ مطلب جو آپ کا ایکسپیرینس رہا قائد اعظم یونیورسٹی میں, اس ایکسپیرینس کو بلوچستان یونیورسٹی میں آ کے آپ نے کیسا پایا؟ ہمارے جو طلباء ہیں اور وہاں کے جو طالب علم ہیں ان میں کوئی ڈفرینس آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں ڈفرینس تو ہے. ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کا نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہو اور ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پر پاکستان بھر سے اسٹوڈنٹس آتے ہوں, اس کی انوائرمنٹ ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو ایک اسپیسیفک ریجن میں یونیورسٹی یا ادارہ قائم ہو. تو فرق تو ہوتا ہے, جہاں پر آپ کے پاس مختلف نسل کے, مختلف زبانوں کے, مختلف ایتھنک گروپ کے لوگ آ رہے ہوں, تو وہاں کی انوائرمنٹ ایز کمپیئر ٹو ایک فوکس یا ایک لمیٹڈ جو گیدرنگ ہے اس سے مختلف ہو سکتی ہے. لیکن دوسری چیز جو ہے, دیکھیں اسلام آباد میں یونیورسٹی کا ہونا اور اسلام آباد کی انوائرمنٹ میں اور وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں اور اس کی تمام فیسلٹیز ہوں, اور بلوچستان یونیورسٹی بلوچستان میں اور کوئٹہ شہر میں, اور پھر اس کو وہ پچھلی حکومتوں میں اتنی توجہ بھی نہیں دی گئی, تو لامحالہ فرق تو ہے. جہاں تک اس ایکسپیرینس کو یہاں امپلیمنٹ کرنے کا تعلق ہے, یس ہم نے کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں. اور اس میں صرف میرا کمال نہیں ہے, جو یہاں کی فیکلٹی ہے یا جہاں کی ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے ان کی کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے. دے ور ولنگ ٹو چینج اٹ اینڈ وی میک دا چینج. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کو اگر دیکھا جائے, بلوچستان جو ہے نیشنل لیول پہ مطلب پھولوں کا ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جہاں پہ تمام زبانیں بولی جاتی ہیں, اور بلوچستان یونیورسٹی میں ان تمام زبانیں بولنے والے تمام طالب علم یہاں پر موجود ہیں, اور کلچر بھی جو ہے ہمارا مطلب دیگر صوبوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, اور جو یہاں کی لوکل لینگویجز بولی جاتی ہیں, تو اس میں بھی کوئی ایسے سبجیکٹس ہیں یہاں پہ کہ ان میں بھی جو ہے طالب علم جو اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے؟
جی جی، ہمارے پاس لینگویجز کی پوری فیکلٹی یہاں پر موجود ہے، جس میں انگلش اور اردو کے علاوہ براہوی، پشتو، بلوچی، پرشین، اس لینگویجز میں نہ صرف لٹریچر کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ لینگویجز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور یہ ہیں، اور یہی اگر آپ کے اس کو آپ میڈیا کے ساتھ وہ کریں تو آج یہ اسی ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہونے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میڈیا کے بھی بہت سارے جگہوں پر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے پرفارم کر رہے ہیں اور سروسز دے رہے ہیں۔ کافی ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئی، اور یونیورسٹی پہ، بلوچستان گورنمنٹ پہ، ایجوکیشن سسٹم پہ، کلچر پہ، آرٹ پہ، ماس کمیونیکیشن پہ، طلباء کی تعداد پہ، اور آپ کی بے شمار خدمات ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے لیے، اسپیشلی بلوچستان کے لیے۔ آپ کی مطلب ایک طویل جدوجہد رہی ہے، ان فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں بلوچستان کو، مطلب بلوچستان کے سنیریو کو، جو ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، وہاں پہ جو ہے مختلف پولیٹیشنز ہیں جہاں پہ کانفرنس جماعتیں بھی ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے مطلب وہ ایجوکیشن سسٹم کو اس طریقے سے آگے نہیں جانے دے رہی، جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں آج بھی اس پسماندگی سے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ بیسک جو نیڈس ہیں وہ نہیں پہنچی، تو تعلیم کو آپ کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں انٹیریئر کی اس حوالے سے تو میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میرا یہ 3.5 سال کا کام ہے جو میں نے یہاں پر سرو کیا ایز اے وائس چانسلر، اور اس دوران میں مختلف پولیٹیشینس کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہا، اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ رہا، مجھے ایک بہت بڑی چینج نظر آئی ہے۔ میں 2009 میں یہاں سے گیا تھا، بلوچستان یونیورسٹی سے، قائد یونیورسٹی کو میں نے جوائن کیا تھا، اور تقریباً کوئی 10 سال کے بعد میں واپس آیا ہوں۔ تو جب میں نے یہاں کے دیکھا تو بہت بڑی چینج ہے، اور وہ چینج یہ ہے کہ آپ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ بلوچستان کا جو فیوچر ہے وہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہی وجہ ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جو 20 سال میں، اور خاص طور پر 10 سال میں جو یونیورسٹیز کی تعداد بڑھی ہے، تو وہ بنیادی طور پر اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان میں قوم پرستوں کی ہی حکومت رہی ہے، تو انہی کے دور میں جو ہے وہ یہ ادارے بنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریئلائزیشن ہے اور ایک سوچ ہے، اور اسی سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو مزید آگے اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ تو فیوچر بلوچستان کا انشاءاللہ تابناک ہے، اور بلوچستان کے فیوچر کے ساتھ پاکستان کا فیوچر بھی تابناک ہے، کیونکہ اگر بلوچستان کا میں خوشحالی آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستان میں تو خوشحالی ہے، مزید وہ خوشحال ہوں گے، لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ بلوچستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پروگرام کے دوران یہ بھی بات کی کہ بلوچستان یونیورسٹی میں تقریباً کچھ 17,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں، تو 17,000 کی جو اسٹرینتھ ہے، مطلب یہ جب ڈگریز لے کے معاشرے میں انٹر ہوتے ہیں اور اپنی ایک اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، مطلب ان کو جابس کی بھی ضرورت ہے، تو جابس کی آپ کیا سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایسے انیشیٹو لے رہی ہے کہ ان کو جو ہے جو ڈگری ہولڈرز طلبہ یا طالبات ہیں ان کو مطلب فوری طور پہ جو ہے امپلائمنٹ دی جائے؟ دیکھیں، اس کنسیپٹ سے تو اب ہمیں نکل جانا چاہیے کہ گورنمنٹ ہی رسپانسیبل ہے جاب اپرچونیٹیز کے لیے، جس طرح پاکستان کی اور ایون انٹرنیشنل سطح پر جس طرح اکانومی سکویز ہو رہی ہیں، اور یہ صرف ایشو بلوچستان کا نہیں ہے، یہ صرف ایشو پاکستان کا نہیں ہے، یہ ایشو اب اس ڈیولپڈ کنٹری کا بھی ہے جن کی ہم مثالیں دیتے تھکتے نہیں ہیں، وہ بھی اب ان علاقوں میں بھی یا ان ملکوں میں بھی جو ہے وہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ریگولر فارمل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اسکلڈ پر مشتمل تعلیم دینی چاہیے، تاکہ وہ کل معاشرے میں جا کے صرف گورنمنٹ کی سطح پر نہ دیکھیں، گورنمنٹ کو نہ دیکھیں کہ جناب ہمیں جاب ملے گی، وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی لیول پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ تو اگر گورنمنٹ کی سطح پر آپ سوچ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ 17,000 تو صرف میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹوٹل 54,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت بلوچستان کی 10 سے 11 یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور 54,000 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ آف بلوچستان یا گورنمنٹ آف پاکستان اکوموڈیٹ کر دے گی، تو میں سمجھتا ہوں ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی ملک میں بھی 100% جاب اپرچونیٹیز جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہوا کرتی، پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنی ہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور لوگ از خود جو ہے انٹرپرینیور کی طرف بھی آتے ہیں، خود اپنے بزنس کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے معاشرہ چلتا ہے، ہم کسی ایک سیکٹر پہ نہ تو فوکس کر سکتے ہیں، نہ کسی ایک سیکٹر کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا جو دور ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز بہت آسان ہو چکی ہے، مطلب ہر ہاتھ میں جو ہے اینڈرائڈ موبائل ہے، تو اسی طرح اسٹوڈنٹس کے پاس ہے،
تو اسٹوڈنٹس کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مطلب وہ آن لائن بزنس کر سکیں؟ اس کے لیے گلستان یونیورسٹی میں بھی کوئی ایسے کورسز، کوئی ایسی چیزیں جی، کروائی میں جا رہی آلریڈی آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے ایسے کورسز کرائے ہیں جب ہم اسٹارٹ اپ دیتے ہیں تو وہ انہی چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز پر مشتمل ہے کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پہنچ باہر تک پہنچائیں اور باہر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں تاکہ وہ ان کے بزنسز جو ہیں وہ چل سکیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے خاص طور پر کمپیوٹر سائنس کے جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو استعمال کر کے بہت اچھے اچھے پلان کر سکتے ہیں. ہمارے اپنی یونیورسٹی میں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ایک تو بہت جس کو میں بارہا ذکر کرتا ہوں، بلوچستان میں کانکنی ہے، آپ کی کوئلے کی مائننگ جو ہے، اور وہاں پر ہر سال حادثے بھی ہوتے ہیں. بالکل. اب ان حادثوں کی روک تھام کے لیے ہمارے ہی ایک بچے نے ایک ایسا ہیلمٹ تیار کیا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی گیسز کی لیکیج وہ اسمیل کرے یا انڈیکیٹ کرے تو وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ فوری طور پر جو ہے پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ اٹھا لیں اور ان مزدوروں کو بحفاظت نکال لیں. تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہماری یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے کیا ہے. تو ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹیلنٹ کو باہر کی دنیا سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کافی ایسی چیزیں بتائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اور جو اسٹوڈنٹس اور جو آڈینس ہماری اس ٹائم پروگرام دیکھ رہی ہے ان تک جو ہے کافی آپ کی گفتگو سے جو ہے ایسی چیزیں گئی ہیں کہ جو نوجوانوں کو جو ہے مطلب ان فیوچر کام نہیں آئیں گی. اور ان کو بلوچستان یونیورسٹی جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے دور دراز علاقے سے آئے ہوئے طلباء اور طالبات کو، یہ تمام تر آگاہی جو ہے ان کو آپ کی جانب سے جو آج ہمارے اس عرض ٹیلی ویژن کی طرف سے جو ہے دی جا رہی ہے. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی اور ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں اپنی تفصیلی گفتگو سے جو ہے آگاہ کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، میں آپ کا اور آپ کی پوری مینجمنٹ کا اور روشن لمحوں کی جو ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی دی اور ہم نے اپنے خیالات جو ہے وہ آپ کے تھرو اپنی عوام تک پہنچائے. ایک بار پھر آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو جی. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے روشن لمحے اور ہمارے آج کے معزز مہمان وائس چانسلر گلستان یونیورسٹی جناب ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی گفتگو. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان توصیف کیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر.